मैं कोई क्वेश्चन नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे सवालों का किसी के पास जवाब नहीं है, ना ही जो मेरे भाइयों ने क्वेश्चन किए हैं उनका किसी के पास जवाब है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जब पाक आर्मी के हमारे इलाके में कैंप लगते थे तो वो ट्रेनिंग के लिए आते थे, तो हमारे जो बच्चे और जो मर्द थे वो बाहर निकल के उनको सलूट करते थे। मुझे अब ये समझ नहीं आती कि मैं किस मुंह से जो है ना इस आर्मी को सलूट करूं कि जो मेरे मुल्क का दिफा नहीं कर सकी। मैं किस मुंह से उस आर्मी का जो है ना उसको सलूट करूं जो मेरी बहन डॉक्टर आफिया को बचा नहीं सकी। मैं किस मुंह से उस आर्मी को सलूट करूं जो ड्रोन अटैक्स को नहीं रोक सकी। सही, अच्छा बहुत शुक्रिया। मैं साहब ये हमें मायूस नहीं होना चाहिए, हमारी फौज ने बड़ी कुर्बानियां दी। जी, पाकिस्तान का इशू इस वक्त आफिया सिद्दीकी नहीं है, 18 करोड़ लोग हैं यहाँ के। सड़कों पे कई करोड़ आफिया सिद्दीकी थड़ों पे पड़े हैं और वो सिस्कियाँ ले रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि जिस आर्मी का कह रहे हैं कि मैं कैसे सलूट करूँ, सन 70 में हार गए वो, कारगिल में हार गए वो, 4 मरतबा उन्होंने मार्शल लॉ लगाया और अमरीकी साम्राज्य को अपने ज़मीन दे के उनको लॉन्चिंग पैड बनाया अफ़गानिस्तान के खिलाफ। आज जो 4 मिलियन अफगान माजरीन हैं उस फौज की वजह से यहाँ हैं जिन्होंने जिसको आप आज सलूट नहीं करना चाहते हैं। मैं बहुत मुशाहिद साहब आपसे बात करने से पहले ब्रेक लेना चाहती हूँ। बड़ा सेंसिटिव इशू है जिसके ऊपर मैं ब्रेक ले रही हूँ और मैं आपसे ही आगाज़ करूँगी। बड़े ये सवाल हैं, खुदारा हमारी कौम, हमारे हुक्मरानों और हमारे जो फ़ौजी क़यादत है उससे मायूस नहीं। हमारे फ़ौजियों ने 3,500 से ज़ायद हमारे फ़ौजियों ने इस जंग के अंदर अपनी ज़िंदगियाँ हारी हैं। क्या वो खून रायगान चला गया है? क्या हमने उसके बदले में क्या पाया है? हम ये एक सवाल ज़रूर लेके आएंगे। एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, लेकिन खुदारा मायूस मत होइएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इस नुक्ते पे हमने बहस को छोड़ा था कि मायूस होने की ज़रूरत है। मुशाहिद साहब, आप सीनियर सियासतदान हैं, लश्करी रईसानी साहब भी ठीक कर रहे हैं कि हमारी पॉलिटिक्स के अंदर फ़ौज का किरदार बहुत रहा है, लेकिन ये पहली बार है कि हर इदारे के ऊपर अवाम तनकीद कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, मैं तो बिल्कुल रियलिटी पे बेस बात करूँगा। बड़ी मायूसी फैली हुई है और बिल्कुल ठीक मायूस हैं। अगर इस मुल्क के अवाम आज मायूस हैं तो उसकी बड़ी वजूहात हैं। बग़ैर वजह के कोई मायूस नहीं होता और कोई रास्ता, कोई रोशनी नज़र नहीं आती तो वो मायूसियाँ बढ़ती हैं ना। फिर है ना कि कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, तो मायूसी तो होनी है। लेकिन मैं ये बात बताना चाहता हूँ अपने इस मायूसी को दूर करने के लिए। या मेरे भाई ने एक सवाल किया था कि आप लोग क्या करेंगे, तो उसके जवाब में पार्लियामेंट क्या कर सकती है, वो ये सवाल तो उठाया पार्लियामेंट क्या चीज़ है। पहले इस बात को मैं डिफाइन करना चाहता हूँ। आपने जिन लोगों को वोट दिया वो पार्लियामेंट है। इसका मतलब है पार्लियामेंट अवाम है, पार्लियामेंट को फौज नहीं है, ये जहन में रखिएगा। और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ और मिसाल दे के बताऊँगा कि जिस दिन आप इस पार्लियामेंट के पीछे खड़े होंगे, इस मुल्क की फ़ौज हो या कोई ताकतवर इदारा हो, वो उसको सर झुकाना पड़ेगा आवाम के सामने। और इसकी मैं मिसाल ऐसे देना चाहता हूँ कि यही मई का महीना था 1998। 11 मई को हिंदुस्तान ने 6 धमाके कर दिए और मायूसी फैल गई थी। ज़रा याद करें, रिकॉल करें, पूरा मुल्क मायूस था कि ये क्या हो गया, उन्होंने धमाके कर दिए। और इसी मुल्क का बाशिंदा था नवाज शरीफ, कोई हमने इंपोर्ट नहीं किया हुआ था। लेकिन आप सारे साथ थे, एक ही नारा लगा रहे थे कि कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो उसने, आप ये देखिए कि यही अमेरिका है, सिर्फ अमेरिका नहीं पूरी दुनिया का प्रेशर था उस पर, और उसने उसके जवाब में लालच को, धमकी को, हर चीज़ को एक तरफ रख के उसके जवाब में धमाके करके दिखाए। और आपने ये देखा कि वो मायूसी ऐसी खुशी में तब्दील हुई कि जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। आज किधर है मियां साहब?
آج میں زرداری صاحب آج کہاں ہیں؟ آج راڈار خراب ہو گئے، سیاسی راڈار بھی خراب ہو گئے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یا زرداری صاحب کو کردار ادا کرنا پڑے گا یا یوسف رضا گیلانی صاحب کو، کیونکہ ان کے پاس مینڈیٹ ہے، ان کے پاس حکومت ہے، اور اگر وہ نہیں کریں گے ہم وہ کردار ادا کر کے دکھائیں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، یہ میں آپ کو بتا دوں، اللہ کرے ہم وہ کردار ادا کر کے دکھائیں گے۔ اور ہمیں مایوس نہیں ہونا، میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کیوں کردار ادا کرنا۔ دیکھیں اگر ہم اس وقت بھی خاموش رہے، ہم مسلطوں کا شکار ہو گئے۔ دیکھیں یہ ابھی سچ کی بڑی بات ہو رہی تھی، سچ جو ہے، سچ بولنا اتنا مشکل کام نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ بولیں نا، کہیں، مطالبہ کریں کہ تحقیقات ہوں، عوام کے سامنے آئے۔ مجھے جو آمد ہوئی ہے وہ تو ذرا سنیں، یہ جو سچ ہے، سچ بولنا آسان ہے، سچ بول کے اس کی قیمت ادا کرنا مشکل کام ہے۔ وہ کسی شاعر نے یہ کہا کہ سچ اچھا پر اس کے لیے کوئی اور مرے تو اور اچھا، تم بھی کوئی منصور ہو جو سولی پہ چڑھو، خاموش رہو۔ اور حق اچھا پر اس کے جلو میں زہر کا پیمانہ بھی، پاگل ہو کیوں ناحق کو، سقراط بنو خاموش رہو۔ میں کہتا ہوں چند سرپرے کھڑے ہو گئے سقراط بننے کے لیے، اپنی قیمت ادا کرنے کے لیے سچ کی، تو آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ ساری فضا تبدیل ہو جائے گی۔ یہی امریکہ جو ہے، اس ملک میں امریکہ کے دفاتر بند ہو چکے ہیں، اس ملک میں امریکہ نے پابندیاں لگائی ہیں، اور اس ملک کے عوام نے سروائیو کیا ہے۔ میں مشاہد صاحب بڑا ایک یہ بالکل یہ دعوے معذرت کے ساتھ، دعوے، نعرے، وعدے تو ہمارے ساتھ 60 سالوں سے ہو رہے ہیں کہ یہ ہوگا تو یہ ہو جائے گا۔ کیا ہمارا دشمن صرف امریکہ ہے؟ سراج الحق صاحب، کیا ہمارا دشمن؟ بات دیکھیں، میں ذرا سی تھوڑا، مجھے انہیں زیادہ ٹائم دیا، تھوڑا سا ہمیں بھی دے دیں۔ دیکھیں امریکہ شمریکہ کوئی دشمن نہیں ہے، ہم خود اپنے دشمن ہیں۔ اس ملک کی خود مختاری کی آج بات ہو رہی ہے، اس وقت عوام کیوں خاموش تھے؟ اس وقت میڈیا کیوں خاموش تھا؟ اس وقت اس ملک کے سیاستدانوں کی اکثریت کیوں خاموش تھی؟ جب کولن پاول کے ایک فون پہ پرویز مشرف ڈھیر ہو گیا تھا اور آپ کی خود مختاری چاروں شانے چت پڑی ہوئی تھی اور سب خاموش تھے اور دیکھ رہے تھے کہ پرویز مشرف بہت بڑا لیڈر ہے۔ بھائی بات یہ ہے کہ جنہوں نے اس ملک کے لیے، قائد اعظم نے یہ ملک بنایا، لیاقت علی خان نے اس ملک کی جمہوریت اور نظام کو مضبوط کیا، ذوالفقار علی بھٹو کا اپنا کردار، نواز شریف کا اپنا کردار، بے نظیر بھٹو کا اپنا کردار، لیکن ہم خوش ہوتے ہیں وردی والے کو دیکھ کے۔ تو بھائی وردی والوں کے یہ فیصلے ہیں جس کو آج ہم بھگت رہے ہیں، اور یہ اس وقت تک بھگتتے رہیں گے جب تک ہم اپنا کام نہیں کریں گے۔ عوام کی میں آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں تاریخ پڑھیں اٹھا کے، ہمارے ملک میں عوام نے قربانی دی ہے، لیکن من حیث القوم اس ملک کے نظام کو مضبوط کرنے کے لیے ابھی تک کوئی قربانی نہیں دی۔ جن ملکوں میں آج نظام مضبوط ہیں ان کی ہسٹری اٹھا کے پڑھیں، ان کے عوام نے ایک دو دفعہ نکل کے ایسی قربانی دی ہے، پھر کسی طالع آزما کو جرت نہیں ہوئی ہے کہ آپ کے ملک کے نظام کو خراب کرے۔ اور امریکہ، تو سارا قصور عوام کا ہوا نا؟ نہیں، عوام کا نہیں، عوام سے ہم بھی اس عوام ہیں نا، بالکل ٹھیک ہے، ہم عوام، میں اپنے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں۔ میں مشاہد صاحب ایک بڑا اچھا، مجھے سوال پتہ نہیں اچھا میں خود کہنا چاہیے کہ نہیں، لیکن ایک بنیادی سوال وڑائچ صاحب سے میں پوچھنا چاہتی ہوں، پھر یہاں پبلک بہت بولنا چاہ رہی ہے اور مجھے بہت لوگ ناراض ہوں گے۔ وڑائچ صاحب، میں نے CNN پہ ایک پروگرام دیکھا، ظاہر ہے کہ مغربی جو میڈیا ہے وہ ہمارے خلاف تو بہت زیادہ اس وقت کام کر رہا ہے۔ ولف بلٹس ایک سوال کر رہے تھے اور ایک تجزیہ پیش کر رہے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں اس وقت دو پاکستان ہیں، ایک جمہوری پاکستان جس میں جمہوریت اور عوام الگ ہیں، اور دوسرا پاکستان جو ہے وہ فوج کا پاکستان ہے۔ خدا نہ خواستہ یہ جو کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کی فوج اور سیاست دانوں کو اور جمہوریت کو الگ کیا جائے، یہ نقصان دہ نہیں ہوگا ہماری سوسائٹی میں، اور ایسی باتیں ہو کیوں رہی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اگر ایسا کہا جاتا ہے تو ماضی میں اس کی گنجائش موجود ہے کہ پاکستان پولیٹیکل کلاس جو ہے وہ ایک طرف سائڈ رہی ہے اور جو ملٹری کلاس ہے وہ ایک سائڈ رہی ہے، جیسے مشاہد اللہ خان کہہ رہے تھے یا جیسے لشکری رئیسانی صاحب فرما رہے تھے کہ بار بار کے جو مارشل لا ہیں اس کے بعد سیاستدانوں کے پاس تو کچھ رہا نہیں۔ اگر میں سچ بولوں تو آپ حکمرانوں کو آج ہم سب کہہ رہے ہیں کہ آپ جواب دیں، کیا فارن پالیسی جو موجودہ حکومت ہے وہ چلا رہی ہے یا اسے چلانے دیا جا رہا ہے؟ کیا پاکستان کی جو ملٹری ہے کیا وہ اس کے کنٹرول میں ہے؟ نہیں ہے۔ تو کیا یہ سچ کیوں نہیں ہم کہتے کہ
کہ جب پاکستان کو کسی لوگوں نے الیکٹ کیا ہے ایک حکومت کو، وہ فارن پالیسی کیوں نہیں چلاتی؟ وہ جب لوگوں نے الیکٹ کیا ہے ایک پارلیمنٹ کو اور اس کی حکومت کو، وہ لوگ ملٹری پہ ان پہ کنٹرول کیوں نہیں ہے؟ یہ وہ بنیادی سوالات ہیں کہ جب ان کے پاس یہ کنٹرول ہوگا پھر ان سے ہم سوال کر سکیں گے عوام۔ اب تو کنٹرول ایسے لوگوں کے پاس ہے جن کی اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ وہ بنیادی سوالات ہیں جو اس واقعہ کے بعد ریز ہونے چاہیے کہ یہ اختیارات جو ہیں عوام کے نمائندے کو ملیں تاکہ ہم ان کا احتساب کر سکیں۔ اب کس کا احتساب کریں گے؟ کس سے کے بارے میں پوچھیں گے جن کے بارے میں بات ہی نہیں ہو سکتی؟ یہ سوال اب یہ سب سے میں پوچھوں گی کہ اس پہ ہم کیوں بات نہیں کر سکتے؟ یہ کڑوا سچ ہے مشاہد صاحب، جو جس سچ کی آپ بات کر رہے ہیں یہ وہ سب بولے گا، بہرحال عوام تو بولے گی۔ جی میرا مشاہد صاحب سے یہ سوال ہے، آپ نے کہا اب پرائم منسٹر گیلانی صاحب نہیں کر سکتے تو آپ آئیں گے۔ سر 2004 سے ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں، آپ کی جماعت کتنی بار سڑکوں پہ آ چکی ہے؟ ایک مرد مجاہد عمران خان گیا پشاور میں، نثار صاحب نے کہا ٹیسٹ ٹیوب لیڈرز ہیں، ٹیسٹ ٹیوب جو ہیں پولیٹیشنز آ رہے ہیں۔ آپ جب خود لیڈرز سڑکوں پہ نہیں آئیں گے بولنے کے لیے، آپ یہاں بیٹھ کے بول لیتے ہیں، آپ لوگ کیوں نہیں آتے عوام کے اندر؟ آپ کیوں نہیں عوام کے ساتھ بولتے آتے؟ میں 4-5 سوال اکٹھے لے لوں؟ جی ادھر سے بھی لے لوں، اوکے سر مشاہد صاحب یہ لکھ لیں، آپ کو جواب دینا ہے۔ اوکے میرا کوشچن بھی مشاہد اللہ صاحب سے ہے۔ آپ کی پارٹی اپنے مفاد کے لیے تو نکلی تھی لانگ مارچ کے لیے، لیکن جب ریمنڈ ڈیوس کا کیس ہوا آپ کی پارٹی کے لیڈر کدھر بھاگ گئے تھے؟ آپ کی پارٹی کے اب لیڈرز کدھر ہیں؟ کیوں گھروں میں چپ کر بیٹھے ہیں؟ کیوں نہیں باہر آتے؟ ہمیں جواب دیں۔ ریمنڈ ڈیوس پہ صرف جواب دیں یا سانے ایبٹ آباد پہ بھی جواب دیں؟ ایبٹ آباد پہ بھی جواب دیں۔ جی میڈم میرا لشکری رئیسانی صاحب سے سوال ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے فلاں جنگ ہاری، فلاں جنگ ہاری، فلاں جنگ ہاری، تو ایکسٹینشن تو ان کو آپ ہی دیتے ہیں اور ابھی بھی دی ہے آپ کیوں ان کو بار بار ایکسٹینشن دے دیتے ہیں؟ رئیسانی صاحب، میں سراج الحق صاحب آپ کے پاس آ رہی ہوں، یہ آپ سے سوال ہے۔ جی یہاں لیجئے۔ میرا نام ابرار احمد ہے اور میرا کوسچن ہے مشاہد صاحب سے۔ آپ یہ بتائیں کہ جب لال مسجد کا واقعہ ہوا تب بھی ہم نے قربانی دی، آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام کو قربانی دینی چاہیے، ڈرون حملے ہوئے ہم نے قربانی دی، ہماری افواج مری ہم نے قربانی دی، وہ شہید ہوئے، ہزاروں بندے خودکش حملوں میں شہید ہوئے تب ہم نے قربانی دی، کس موقع پر ہم قربانی دیں؟ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اس بات کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ 800 میٹر پر اسامہ بن لادن کا کول اکیڈمی کے پاس ہیں اور تب بھی ایک ISI جو دنیا کی سب سے مانی ہوئی انٹیلیجنس ایجنسی مانی جاتی ہے اور اس ایجنسی کو پتہ تک نہیں چلا کہ 800 میٹر پہ آپ کے اسامہ بن لادن ہیں اینڈ دے ڈونٹ نو اباؤٹ، آپ کی US ٹروپس آ جاتے ہیں اور وہ وہاں سے ان کو مار کے لے جاتے ہیں۔ یہ سوال تو عوام ایک عام آدمی جو ہے وہ پوچھ رہا ہے۔ جی یہ اس کے بعد میں جواب لوں گی۔ جی اچھا میرا سوال اپنے حکمرانوں سے ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب 9/11 کا واقعہ ہوا اس کے بعد سے لے کے امریکن نے ٹارگٹ کیا عراق کو، وہاں پہ عراق سے ہوتے ہوتے افغانستان پہنچا اور مین مسئلہ تھا اسامہ بن لادن کا جو کہ ایبٹ آباد میں اس کا اختتام ہوتا ہے۔ تو کیا اب بھی حکمران ہماری آنکھوں میں دول جھونکیں گے؟ کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ جنگ ہماری نہیں ہے اور ہرگز کبھی نہیں ہو سکتی، جس میں لاکھوں افراد شہید ہو چکے اور اب تک ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ عوام پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ آ گیا؟ بھائی مینڈیٹ تو آپ لوگوں کے پاس ہے، مینڈیٹ تو آپ لوگوں کے پاس۔ بہت بہتر مشاہد صاحب، پہلے آپ جواب دیں، میں آپ کے پاس سراج صاحب جا رہا ہوں۔ جی صاحب، اچھا ناراض نہ ہو، اچھا آپ اجازت دیں تو میں ان سے بات کر لوں۔ جی سراج صاحب، سراج الحق صاحب آپ پلیز اس کا جواب دیں۔ میں مختصر سوال جواب دوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایبٹ آباد کے سانحے پر میں چاہتا تھا کہ مطالبہ کروں کہ پارلیمانی کمیٹی بنائے جائے، لیکن پھر میرا خیال آتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ جس میں اکثریت ایسے لوگوں کے ہیں جن کے ڈگریاں ہی جعلی ہے، آلریڈی دھوکہ باز ہے اور قوم کو دھوکہ، اس لیے یہ لوگ یہ نہیں کر سکتے۔ سراج الحق صاحب، آپ کو پرویز مشرف سے یہ سوال پوچھنا چاہیے جس کو آپ نے ترمیم کروائی تھی، جس کو آپ نے ٹائم دیا تھا کہ 2003 سے اگر اسامہ یہاں تھا تو وہ کیوں تھا؟ میں دوسری بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس طرح واقعہ کسی اور مہذب ملک میں ہوتا تو صدر پاکستان بھی استعفیٰ دیتا، وزیر اعظم بھی استعفیٰ دیتا، آرمی چیف بھی استعفیٰ دیتا۔ ادھر ٹرین کا حادثہ ہوا ہندوستان میں، ریلوے کے وزیر نے استعفیٰ دیا۔